मेरा नाम कुलसुम है और ये किस्सा मेरी वालदा की बदनसीबी के उस दिन से शुरू हुआ जब शादी के 5 महीने बाद हर रात उनके शौहर यानी मेरे वालिद देर से घर आते और उनके बालों में गुलाब के फूलों की चंद मुरझाई हुई पत्तियां चिपकी होती। पहले तो कुछ दिन वालदा चुप रहीं, मगर जब वालदा ने देखा कि जब भी उनके शौहर घर आते हैं तो उनके बालों में गुलाब के फूलों की पत्तियां मौजूद होती हैं, तो उन्हें शक होने लगा। एक रात वालिद घर आए तो वालदा उनके पास जा बैठी और उन मुरझाई हुई पत्तियों को अपनी उंगलियों से जुदा करके कहा, क्या आप पूछ सकती हूँ ये कहाँ से आई? क्या आप किसी फूलों भरे बिस्तर पर लेट कर आए हैं? वालिद साहब को बीवी का ये सवाल बुरा लगा और उन्होंने धक्के देकर उन्हें परे कर दिया और खुद बिस्तर पर करवट बदल कर सो गए। वालदा रात भर रोती रही। सुबह उनकी आंखें सूजी हुई थी। वालिद ने कलाम नहीं किया, तैयार होकर खुद ही दफ्तर चले गए। वो समझी कि वक्ती नाराजगी है, बात कोई ऐसी नहीं थी कि वो हमेशा के लिए बीवी को छोड़ देते। तहम अम्मी बहुत दुखी थी। जब उनका देवर कमरे में अपने भाई के बारे में पूछने आया, अम्मी की सुर्ख आंखों को देखा तो पूछा, भाभी क्या आप सारी रात रोती रही हैं? अम्मी को जैसे किसी हमदर्द की जरूरत थी। देवर को छोटा भाई समझकर तमाम बात बता दी। उसने कहा, रोइए नहीं भाभी, मैं भाई के इस मामले की खोज लगाकर आपको आगाह करूंगा कि भाई कहाँ जाते हैं और किस्सा क्या है। देवर ने भाभी से किया वादा पूरा किया और अपने भाई का किसी तौर पीछा करके मालूम कर लिया कि वो कहाँ जाते हैं। मामला ये था कि मेरे वालिद उस बाजार हुसन की एक औरत के इश्क में गिरफ्तार थे जो बहुत खूबसूरत थी। वालिद अमीर आदमी थे और अम्मी जान गरीब घर से थी, लेकिन मेरी दादी को पसंद थी। वो उनके कजन की बेटी थी। दादी ने तभी अब्बू की ना चलने दी और उस बाजारी औरत को बहू बनाने पर राजी न हुई। दादी जिद करके अम्मी को बहू बनाकर ले आई। अब दादी तो खुश थी कि मनपसंद लड़की को बहू बना लाई है, लेकिन वालिद खुश नहीं थे। वो किसी तरह अम्मी से जान छुड़ाने का बहाना तलाश कर रहे थे। देवर जी ने जब अम्मी को रिपोर्ट दी और उस औरत का नाम बताया तो वालदा ने शोहर से बात की। आप किसी बाजारी औरत नीलू के इश्क में गिरफ्तार हैं। अगर ऐसा है तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उम्मीद से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कदमों को उस गंद खाने की तरफ जाने से रोक लेंगे। शरीफ सादी और उस बाजार की औरत में कोई मुकाबला नहीं। बस अब मैं ही आपके प्यार की हकदार हूँ। वालिद खामोश सुनते रहे। अम्मी ने बात खत्म की तो कहा, मैं कब तुमसे शादी करना चाहता था? अम्मा ने तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती की है। मैंने भी अम्मा को कह दिया था, अगर तुम मुझे मेरी बुराइयों के साथ कबूल कर लोगी तो रखूंगा, वरना निकाल दूंगा। तो अम्मी बोली, आप इस गलत जगह जाना छोड़ दें, बाकी आपकी सब अच्छाइयाँ बुराइयाँ मुझे कबूल है। मैं तुमको छोड़ सकता हूँ मगर उस जगह जाना नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उस जगह और उस औरत के बारे में कैसे जानती हो? उस बाजार की मालूमात इतनी तफसील के साथ तुम जैसी शरीफ जादी को कैसे हासिल हुई? उनकी बात सुनकर वालदा खामोश हो गई। लफ्ज़ सी लिए, क्योंकि देवर ने कसम दी थी कि भाभी आपके शोहर के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके दूंगा, लेकिन खुदारा मेरा नाम ना लीजिएगा, वरना भाई बड़े गुस्से वाले हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवर ने अम्मी से सच कहा था। इस बात का सबूत उनको उस वक्त मिल गया जब एक दिन वालिद बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मेरी वालदा को बुर्का पहनाकर अपने छोटे भाई से कहा, जाओ इसको इसके बाप के घर छोड़ाओ। अम्मी के साथ साथ उनकी सास, देवर, सभी ये समझे कि नवीद उस वक्त गुस्से में है। चंद रोज बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम जाकर उसको ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वालिद तो अम्मी से जान छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहे थे। वो अम्मी को लेने नहीं गए। घर वालों को भी मना कर दिया कि हरगिज मत लाना, वरना खड़े खड़े निकाल दूंगा। बुढ़ापे में बेचारे नाना अबू पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। जब बेटी को इस हाल में रोते देखा तो वो दामाद के पास गए और वजह दरियाफ्त की, तो उन्होंने ससुर को ये कहकर धुतकार दिया कि तुम्हारी बेटी को उस बाजार से क्या ताल्लुक है जो वहाँ के बारे में इतनी मालूमात रखती है, यहाँ तक कि वहाँ की औरतों के नाम तक जानती है। ऐसी औरत को मैं हरगिज नहीं रख सकता जिसे बाजार हुसन के बारे में सब पता हो कि वहाँ किस किस नाम की लड़कियां रहती हैं। उनकी बात सुनकर बेचारे नाना हक्का बक्का मुंह तकते रह गए और चुप करके घर आ गए। कुछ दिन बाद वालिद ने अम्मी को तलाक भेज दी और कहा कि अब वो भूले से भी मेरे घर में कदम न रखे, वरना वो मुझे जानती नहीं है, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। अम्मी ने फिर भी देवर का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो बेचारा FSC का तालिब इल्म था और मेरे वालिद के टुकड़ों पर पल रहा था। उसका फ्यूचर तबाह हो जाता। उसने भी ना बताया कि मैंने ही भाभी को आपकी करतूतों के बारे में मालूमात फराहम की थी, क्योंकि मेरी वालदा उन दिनों हामला थी और बहुत से अजीज़ों ने यह भी कहा कि जब तक औरत हामला हो तलाक नहीं होती। तुम किसी आलिम से मसला पूछकर अपने शोहर के घर जा सकती हो और सब्र के साथ उसके साथ जिंदगी गुजार लो, एक ना एक दिन वो ठीक हो ही जाएगा। मगर अम्मी ने किसी की ना सुनी और कहा कि तलाक हो गई और फिर सब्र के साथ अपने वालिद के घर रहने लगी। मेरा जन्म नाना के घर हुआ। बाप ने मेरी शक्ल देखी और ना मैंने उनकी।
بعد میں جب دادی وفات پا گئی، ان کی وفات کے بعد والد نے اپنے من کی مراد پوری کی اور اپنی منچاہی عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال میں اور امی نانا کے گھر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شریف انسان سے والدہ کی دوسری شادی کرا دی۔ میرے سوتیلے والد غریب ضرور تھے، لیکن بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، دیندار تھے اور حقوق العباد کو مانتے تھے۔ انہوں نے ماں بیٹی کو دل سے قبول کیا اور میری پرورش ایک حقیقی باپ کی طرح کی۔ کبھی مجھے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر غربت آڑے آ گئی اور میں صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی، ابھی 16 برس کی تھی کہ انہوں نے میری شادی اپنے بھانجے سے کر دی اور 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس اپنی بھابھی یعنی میری والدہ سے جلتی تھی۔ وہ بالکل اپنے بھائی سے مختلف عورت تھی۔ والد کے انتقال سے پہلے تو صحیح رہی، مگر ان کی وفات کے بعد تو انہوں نے اپنے رنگ ہی بدل لیے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر بدل جائیں گی۔ اب وہ مجھے ماں سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ والدہ کو نہ آنے کی اجازت تھی اور نہ مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت تھی۔ میری والدہ بیمار تھی، مگر میں ان کی عیادت کو نہ جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر اور اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی، مگر میری ایک نہ چلی۔ میرے شوہر بھی صرف اپنی ماں کی مانتے تھے۔ میں ماں سے ملنے کے لیے بہت روئی تھی۔ ماں بہت بیمار تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے اجازت دی کہ جاؤ ماں سے مل آؤ۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری ساری خوشی مٹی میں مل گئی۔ میں بہت روئی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میرے اس دنیا میں شوہر کے سوا کوئی نہیں تھا، اور وہ بے شک بہت اچھے انسان تھے، لیکن اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے، ان کی ہر بات لازمی مانتے تھے۔ میری ایک ننند تھی، وہ غلط چال چلن رکھتی تھی۔ ساس سارا دن آس پڑوس میں پھرتی، اور جب میرے شوہر اور سسر گھر پر نہ ہوتے، ننند پڑوسی کے لڑکے کو بیٹھک میں بلا کر باتیں کرتی۔ مرد شام کو آتے، ان کو کچھ خبر نہ ہوتی گھر میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی ننند کی حرکتوں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، مگر ساس کے ڈر سے میں زبان نہ کھولتی تھی۔ اگر شوہر کو بتاتی تو ان کی ماں میرا جینا دوبر کر ڈالتی۔ خاموشی میں ہی میں نے اپنی عافیت جانی، یہ سوچ کر کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا ہے۔ میں اپنی ننند کی چگلی کر کے بری بنوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ سچ ہے، برائی کو چھپانا کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ کاش اپنے خاوند کو آگاہ کر دیتی۔ آخر کو ان کی بہن ہمارے گھر کی لاج تھی، ان کی عزت تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری ننند تانیہ بھاگی بھاگی آئی اور بولی، بھابھی مجھے چھپا لو، ابا اور بھائی آ گئے ہیں۔ میں کچھ نہ سمجھی، وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے بیڈ روم میں چھپا دیا۔ تبھی سسر اور شوہر کے کسی کو گالیاں دینے کی آوازیں آنے لگی۔ دوڑی بیٹھک میں گئی، وہ پڑوسی لڑکے کو دونوں مل کر مار رہے تھے۔ نظارہ دیکھ کر خوف سے کام گئی، اور میں نے ان کو روکنا چاہا کہ کہیں وہ اسے مار ہی نہ ڈالے۔ میرے بیچ میں آنے سے لڑکے کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر اس کے بھاگنے کے بعد اب سارا غصہ سسو صاحب اور شوہر نے مجھ پر نکالا کہ تانیہ اگر بیٹھک میں اس لڑکے کے ساتھ تھی تو تم کہاں تھی؟ تم بھی تو گھر میں ہوتی تھی، اور اب وہ کہاں ہے؟ انہوں نے گھر میں اسے ڈھونڈا، کیسے بتاتی کہ وہ کمرے میں میری الماری کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ بالآخر انہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھسیٹ کر باہر لائے۔ کس نے تمہیں یہاں چھپایا ہے؟ وہ بولی، کسی نے نہیں، مگر ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ سارا الزام مجھ پر دھرا دیا کہ میں اپنی ننند کو اس لڑکے سے ملواتی ہوں۔ میری ننند نے بچنے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ میں نے لاکھ کہا کہ ایسا نہیں ہے، مگر وہ نہ مانے۔ میرے خاوند نے کہا، اگر تم میری بہن کے اس کھیل میں شریک نہیں ہو تو پہلے مجھے کیوں نہ بتایا کہ پڑوسی کا لڑکا گھر آتا ہے اور بیٹھک میں تانیہ سے ملتا ہے، اور پھر تم نے اسے اپنی الماری کے پیچھے کیوں چھپایا؟ اصل میں تم ہماری عزت کی دشمن ہو۔ ابھی یہ قصہ چل رہا تھا کہ ساس آ گئی۔ وہ بھی چلانے لگی کہ اسی نے میری بچی کو خراب کیا ہے۔ یہ اگر ساتھ نہ دیتی، اس کی پردہ پوشی نہ کرتی اور کم از کم مجھے ہی بتا دیتی تو آج یہ تماشا نہ ہوتا۔ بھلا میں کیسے بتاتی اس ڈائن کو جو مجھے کچا چبا جانے کے در پہ رہتی تھی؟ ساس کو موقع ملا تھا تو اس نے مجھے اسی وقت گھر سے باہر نکلوا دیا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس وقت کہاں جاتی؟ منت کی کہ مجھے مت نکالو، کہاں جاؤں گی؟ بولی، جہاں جی چاہے چلی جاؤ، ورنہ میری لڑکی کو مروا کر دم لوگی۔ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔ میرے ننیال میں صرف ماموں تھے۔ بڑی مصیبت اٹھا کر ان کے پاس لاہور پہنچی، لیکن جیسے ہی ممانی نے میری بربادی کی داستان سنی، مجھے رکھنے سے منع کر دیا۔ بولی، 2-4 دنوں کی اور بات ہوتی، مگر عمر بھر کون کسی کو رکھتا ہے؟ بی بی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو، نہیں تو اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ ممانی کا کہنا تھا، اچھی بھلی نیک سیرت بیوی کو یوں کوئی شوہر اپنے گھر سے نہیں نکالتا، ضرور کوئی عیب دیکھا ہوگا جو یوں کھڑے کھڑے نکال دیا۔ تمہارا بھی اس لڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوگا۔ بیوی کی باتوں پر ماموں بھی خاموش تھے۔ مجھے اپنی ماں کے سگے بھائی سے ایسی امید تو نہیں تھی۔ میں نے کہا، ماموں آپ ہی ممانی کو سمجھائیے،
یا پھر کچھ دن بعد جا کر میرے سسر اور شوہر سے بات کیجیے گا، تب تک میں یہیں رہوں گی۔ مومانی نے دوبارہ کہا کہ تمہارا سگا باپ موجود ہے اس دنیا میں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے اپنے سگے باپ کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ ماموں بولے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں، جب اسے اپنے حالات بتاؤ گی تو کوئی اچھی تدبیر نکل آئے گی۔ ماموں مجھے میرے حقیقی والد کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے، جیسے بس جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ اس دنیا میں پہلی بار قدم باہر نکالا تھا، اب پتہ چلا کہ دنیا کیسی بری جگہ ہے۔ تب سوچا تھا کہ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، خواہ کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، مجھے دیکھ کر گلے لگا لیں گے، میری آپ بیتی پر ان کا دل موم ہو جائے گا اور وہ پچھلی سب باتیں بھول کر مجھے سینے سے لگا لیں گے۔ آخر کو میں ان کا خون ہوں، ان کی اولاد ہوں۔ یہ گمان بھی خواب و خیال نکلا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے سوتیلی ماں بیٹھی تھی۔ پوچھا، لڑکی کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں کلثوم ہوں اور نوید کی بیٹی ہوں۔ میری ماں کا نام عفت تھا، جو ان کی پہلی بیوی تھی۔ انہوں نے ان کو طلاق دی اور میں نے نانا کے گھر جنم لیا، تبھی والد سے کبھی نہ مل سکی۔ آج ماموں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ مختصر اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہ بولی، کیا جائیداد سے حصہ چاہیے جو اتنی مدت بعد تم کو باپ کی یاد آ گئی ہے؟ اتنے میں والد اپنے کمرے سے نکلے۔ پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، آپ کی بیٹی ہوں۔ بولے، کون سی بیٹی؟ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جب میں نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتایا تو جواب ملا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں یہ سن کر بت بن گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر میرے آنسوؤں کو صاف کرنے والا میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ واقعی وہ مجھے کب جانتے تھے؟ انہوں نے میرے جنم دن سے اب تک مجھے دیکھا کب تھا؟ آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے بابا؟ آپ نے تو میری صورت بھی نہیں دیکھی آج تک۔ وہ بولے، جب تمہاری ماں نے مجھے تمہاری صورت نہیں دکھائی پھر کیسے دیکھتا؟ پتہ نہیں تم میری بیٹی ہو بھی کہ نہیں۔ یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا بن کر میرے کانوں میں گرے۔ بے بس ہو کر کہا، میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا اور ماموں نے بھی نہیں رکھا، اب کدھر جاؤں؟ سوتیلی ماں نے میرے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے مجھ پر ترس کھا کر کہا، ٹھیک ہے، آج یہاں رہ لو، کل تمہارے رہنے کا بندوبست کر دوں گی۔ وہ رات میں نے ایک اجنبی کی طرح اس گھر میں گزاری جس کے بارے میں گمان تھا یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ صبح والد میرے اٹھنے سے پہلے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت سوتیلی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں سے کہا، کدھر ہے وہ لڑکی جس کو تم رکھنے پر راضی نہیں ہو؟ بلاؤ اسے۔ میں حقیقی باپ کی بے رخی اور اجنبیت دیکھ چکی تھی۔ جب سوتیلی ماں نے کہا کہ ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں اپنے پاس رکھیں گی، یہ تمہارا خیال کریں گے، تم اس بوڑھی کی خدمت کرنا، میں اور تمہارے ابا تمہاری خبر گیری کرتے رہیں گے۔ باپ کی بے حسی سے میرا حقیقی رشتہ اور محبت سے ایمان اٹھ گیا تھا۔ اس بوڑھی نے مجھے دل سے لگایا اور پیار کیا تو میں روتی ہوئی اس کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم عفت کی بیٹی ہو نا؟ میں جانتی ہوں، اس کو سب پتا ہے، میری بیٹی کی خاطر تیرے باپ نے اسے طلاق دی تھی اور میری بیٹی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ تم میرے پاس رہوگی تو ماں جیسا پیار دوں گی۔ اس عورت کی زبانی اپنی ماں کا ذکر سن کر کچھ امید بندی۔ میں اسے نانی ہی سمجھی۔ نانی ایک شاندار کوٹھی میں رہتی تھی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں جو اس کی بیٹیاں نہیں تھیں، میری طرح لاوارث تھی، بھٹکی ہوئی لڑکیاں تھیں جن کو اس نے پناہ دی تھی۔ مجھے بھی پناہ مل گئی، مگر گناہ کی دلدل میں بسنے والی یہ بوڑھی نوجوان لڑکیوں کی کمائی ہوئی دولت پر عیش کرتی تھی۔ وہ بھی جوانی میں یوں ہی بھٹک کر اس بازار تک آ گئی تو عمر بھر کے لیے گناہ کی قبر میں اتر گئی۔ اب عفت و عصمت کا کوئی تصور اس کے پاس باقی نہیں رہا۔ اچھائی و برائی کی اقدار مٹ چکی تھی۔ میں اس سیاہ روح کو نانی کہتی اور کیا کرتی۔ جب اپنے ہی برے وقت میں منہ پھیر لیتے ہیں تو برے بھی اپنے لگتے ہیں۔ آج اس بات کو 6 سال گزر گئے ہیں۔ آج تک نہ میرے شوہر نے میری کوئی خبر لی اور نہ ہی میرے باپ نے کبھی آ کر میرا حال پوچھا۔ آج اگر میں اس بازار کی زینت بنی تو کس وجہ سے اور کہاں سے آئی ہوں میں؟ اور مجھ جیسی لڑکیاں یہاں کہاں سے آتی ہیں؟ کیا یہاں آنے والوں نے کبھی سوچا؟ مجھے گلہ اس بڑھیا یا اس جیسی پناہ دینے والی عورتوں سے نہیں ہے، گلہ ان لوگوں سے ہے جن کے دم قدم سے یہ بازار آباد ہوتے ہیں۔ مجھے گلہ ہے تو اس پاکیزہ معاشرے سے ہے جو لڑکیوں کو لاوارث و بے سہارا کرتے ہیں اور بے سہارا عورتوں کو پناہ دینا معیوب سمجھتے ہیں۔ آخر میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رو کے اتنا کہوں گی کہ خدا کے لیے اپنی بیٹی، بہن، بہو یا بیوی کے ساتھ ایسا مت کیجیے، ورنہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو حساب ضرور دینا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔